अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है आज, और इसकी वजह ये है कि यहाँ पे कनाडा में और अमेरिका में तो आज अभी तक 21 चल रहा है, 21 अप्रैल, और पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि इस वक्त 22 हो चुकी भी है। तो 21 में इसलिए कह रहा हूँ कि आज यहाँ पे ये इकबाल डे है, और आपको मालूम ही है कि इकबाल की जो यौम वफ़ात है वो हम 21 अप्रैल को मनाया करते हैं। अब पता नहीं कहाँ पे मनाया जाता है इकबाल डे, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि वाक़ईतन मनाया भी कहीं जाता है या उसकी याद भी कहीं मनाई जाती है या नहीं मनाई जाती। बहरहाल हमारा तो ये फ़र्ज़ है कि हम जितना जानते हैं थोड़ा बहुत इकबाल को उस हवाले से आपके साथ उनका कुछ ना कुछ शेयर करते रहें। तो आज आपको मालूम है कि पोप फ्रांसिस की भी जो है आज डेथ हुई है, और वो भी एक बहुत बड़ा लॉस है क्रिश्चियनिटी के लिए, और ख़ास तौर पर जो कैथलिक्स हैं उनके लिए। उनका रोल थोड़ा-सा ये बड़ा पॉज़िटिव था फ़लस्तीनी इश्यू के ऊपर कम से कम, तो इसलिए उनको एप्रिशिएट करना चाहिए। इकबाल का मैं आपको ये पैगाम जो है वो थोड़ा-सा सुना देता हूँ। ये प्याम मशरिक़ से है, और अगर आप इस पे गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इकबाल की हमसे क्या तवक्कुआत थी और क्या फ़रमाइश थी उसकी। वो कहते हैं कि असरार अज़ल जोई तो अज़ल के राज़ जानना चाहता है, बरखुद नज़री वाकुन, तो अपनी आपकी जो आँखें हैं अपने ऊपर खोल ले। यकताइयो बिस्यारी पिनहानियों पैदाई, एक भी तू है, हजार भी तू है, छुपा हुआ भी तू है, ज़ाहिर भी तू है। यानी अपने अंदर अगर हम देखें तो हमें सब कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिल जाते हैं। तो इसको बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि अपने आप को पहचानो, अपने आप पे आँखें खोलो। बल्कि एक हदीस भी है ना कि अल्लाह ताला जिसके ऊपर मेहरबानी करना चाहता है उसकी आँख उसके ऊपर खोल देता है। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है, और यौम इकबाल के हवाले से मैंने सोचा कि ये आपको थोड़ा-सा आपके साथ शेयर किया जाए, और अल्लाह ताला हमें सबको तौफ़ीक दे कि हम इस तरह की जो तालीमात हैं उनको याद रखें, क्योंकि ये मुझे तो लगता है कि अब इकबाल और कायद दोनों ही पाकिस्तान में बेगाने हो चुके हैं। तो इसका ज़रा तज़िया करते हैं, और साथ-साथ जो पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उनका भी ज़रा तज़िया करते हैं, और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं एज़ यूजुअल हमारे बहुत ही मोहतरम बड़े भाई जनाब साद हफ़ीज़ साहब। वेलकम साद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम जनाब, कैसा हैं साहब? बहुत शुक्रिया साद भाई। इम्पोर्टेंट खबरें हैं, और ज़ाहिर है कि आप फ़ॉलो कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आज इकबाल डे है, और पोप फ्रांसिस की भी डेथ हुई है, और आज बाय द वे आपको पता है कि यहाँ पे कनाडा में इलेक्शंस हो रहे हैं। 28th को यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उसके लिए एडवांस पोलिंग हो रही है। आज मैंने जनाब जाके एडवांस पोलिंग में जाके वोट डाल दिया। अच्छा, ठीक है जी। हाँ, अच्छा, गुड। और और आप यकीन करें कि मैं हैरान था, पहले भी खैर मैंने डाला हुआ है, लेकिन मैंने देखा कि कितना स्मूथ प्रोसेस है, जी, और हमारे यहाँ कितना मुश्किल बना दिया जाता है लोगों के लिए आना-जाना। फिर वहाँ पे जो चक्कर होते हैं, फिर आरटीएस बैठ जाता है, फिर कोई और आ जाता है, फिर कुछ नामालूम फोर्सेस जो हैं वो आ जाती हैं, फिर वो आके धक्के दे के, दरवाज़े तोड़ के रिजल्ट्स बदल देती हैं। मैं यहाँ पे गया, कोई मसला नहीं हुआ, उन्होंने मुझसे नंबर पूछा, अपना वो आईडी पूछी, और ना उन्होंने मेरे अंगूठे पे उँगली वो लगाई, वो जो स्याही लगाते हैं पाकिस्तान में, कुछ भी नहीं किया, और चुप करके जनाब मैं गया हूँ जाके वो बैलेट के ऊपर जो जिसको वोट देना था उसको वोट दे के, वो बैलेट मैंने उनको पकड़ाया, डब्बे में डाला, और जनाब आराम से मैं वापस आया। और मैं सोच रहा था कि हमारी देखें बदनसीबी देखें कि यहाँ पे अब आराम से ये सारे वोट जो हैं ये काउंट हो जाएंगे, ये फाइनल टैली में जाके शामिल हो जाएंगे, और जिस दिन वो आएगा, इलेक्शन आएगा, उस दिन शाम को 9-10 बजे तक रिजल्ट सारे का सारा खुल के सामने आ जाएगा। जो जीतेगा वो उसको सेलिब्रेट करेगा, जो हारेगा वो अपनी डिफीट तस्लीम कर लेगा। एंड दैट इज हाउ द डेमोक्रेसीज शुड वर्क एंड फंक्शन। हमारे यहाँ बदनसीबी से क्या मुसीबत बना दी गई है कि लोगों का जो मैंडेट है, आप वोट किसी को डालते हैं, निकलता किसी की पर्ची में से है, डब्बे में से निकलता है, और फिर आपको गोलियां मारी जाती हैं, और आपके साथ पता नहीं क्या क्या किया जाता है। यही हमारा फर्क है हमारे जैसे मुल्कों का और इन ममालिक का। सादर योर टेक ऑन इट। जी हाँ, बिल्कुल, और ये बड़ी शार्प डिफरेंस है, और तरक्की इन मुल्कों ने इसी वजह से की है कि डेमोक्रेसी जो है वो इंट्रेंच हुई है। सब लोग बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, उससे लड़ते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, प्रोटेस्ट होते रहते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम बिलीव करते हैं
یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسٹیک ہے سسٹم کے اندر، جو کہ پاکستان میں بالکل فیلنگ نہیں ہے. اور اور خاص طور پہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹیک کی بات، میں اسٹیک کے اوپر بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. جی اسٹیٹس کا یہ عالم ہے کہ دیکھیے یہ ایڈوانس پولنگ ہو رہی ہے. میں ویسے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ لوگ زیادہ نہیں جائیں گے ایڈوانس پولنگ میں. لوگ جاتے ہیں نارملی کہ جا کے ذرا الیکشن ڈے پہ ذرا ہلا گلا بھی ہوتا ہے، ذرا مزہ بھی آتا ہے. لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ایڈوانس پول میں شرکت کی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. میں حیران تھا کہ لوگوں کی، یعنی آپ سٹیکس کی بات کر رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری سٹیکس ہیں. اگر ہم نے جا کے ووٹ نہ ڈالا اور نہ اپنے آپ کو کاؤنٹ کروایا تو پھر ہم میٹر ہی نہیں کرتے. پھر تو ڈیموکریسی کا فائدہ کیا؟ تو پیپل آر ایکچولی پارٹیسپیٹنگ ان بگ نمبرس. جی ہاں. اور ایک چیز اور بھی تو ہے نا آپ کے الیکشن کے اندر، کینیڈا کے اندر، کہ اس وقت بڑا کروشل الیکشن ہے یہ. اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کا جو پریشر آیا تھا اس کی وجہ سے یہ جو ہے چوائس یہ جو ہے آپ کے پاس ہو رہی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کینیڈا کے لیے، کینیڈینز کے لیے، اور ان کی جو ریلیشن شپ ہے موسٹ امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ. تو اس وجہ سے اور بھی زیادہ انٹرسٹ ہے، آپ جس کی بات کر رہے تھے کہ اسٹیک ہے سسٹم کے اندر. ایبسلیوٹلی. اچھا جی، ایک آپ نے دیکھا ہوگا جو پچھلے دنوں میں کانگریس مین آئے ہوئے تھے پاکستان میں ساتھ بھائی، ان میں سے ایک جو کانگریس مین ہیں جیک برگوین صاحب، انہوں نے ٹویٹ آج کیا ہے. اور انہوں نے، میں بلکہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا ٹویٹ کیا ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آئے ہوئے تھے صاحب، یہ اتنے دن خاموش کیوں رہے؟ اتنے دن انہوں نے بات کیوں نہیں کی؟ اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، اب آ کے یہ ٹویٹ کر رہے ہیں. اس کی ذرا مجھے تھوڑی سی وجہ بتائیں. اس سے پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، اور اپنے خواتین حضرات جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی میں یہ شیئر کرتا ہوں تاکہ وہ بھی دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ آفٹر مائی پاکستان وزٹ engaging with the leaders and communities there and in the US, I reaffirm my call for Imran Khan's release. A strong US-Pakistan partnership thrives on shared values: democracy, human rights, and economic prosperity. Let's work together for freedom and stability. Free Imran Khan. اچھا، اب یہ ریپرزینٹیو جیک برگمن صاحب جو ہیں، یہاں پہ آ کے ایک ہفتے ڈیڑھ کے بعد ان کو یہ خیال آیا ہے کہ جناب پاکستان کے ساتھ تو ہماری شیئرڈ ویلیوز ہیں. لیکن وہاں پہ جا کے شیئرڈ ویلیوز کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. یہاں پہ آ کے ڈیموکریسی لکھ رہے ہیں، وہاں پہ ڈیموکریسی کا کوئی ذکر نہیں کیا. ہیومن رائٹس کی یہاں پہ لکھ رہے ہیں، وہاں پہ ہیومن رائٹس کی انہوں نے بات نہیں کی. ہاں، اکنامک پراسپیرٹی کی انہوں نے بات کی ہے، وہ بھی منرلس کی. تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ ڈپلیسٹی ہے، یہ ہپوکریسی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بیسکلی ایک آدمی کی اوپینین ہے، ایک امپورٹنٹ کانگریس مین کی اوپینین ہے. اور یہ ٹائمنگ کے میں اتنا وریڈ نہیں ہوں کہ 10 دن کے بعد ہوا ہے اور وہاں نہیں ہوا تھا. کیا پتا کہ یہ ڈسکشنز ہوئی ہوں پرائیویٹ میں، اور یہ انہوں نے کہا ہو آرمی چیف کو، اور جب یہ ملے تھے گورنمنٹ والوں سے اینڈ سو آن. لیکن ان کی اپروچ جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہے کہ پھر بھی 10 دن کے بعد انہوں نے عمران خان کو ریلیز کرنے کی بات کی اور ہیومن رائٹس کی بات کی اینڈ سو آن سو فورتھ. I think this is still important. I think یہ انگیجمنٹ ہے اور ان سے انگیجمنٹ کنٹینیو کرنا چاہیے. اور سنا ہے کہ یہاں کے پاک پیک کے لوگ ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں، اور یہ رول پلے کریں گے جب یہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ آگے بڑھے گا. تو I wouldn't be too disappointed in this. Timing wise, yes, it could have been earlier. He could have spoken about this. لیکن وہاں جا کے 2 کانگریس مین اور ان کے ساتھ تھے، تو اس وجہ سے maybe that was not considered proper to do that. تو یہ کہہ سکتا ہوں میں بس. But I'm not disappointed. یو آر ناٹ ڈسپوائنٹڈ. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لیکن جو لوگ ہیں جس کے نیچے، اگر آپ اس کے جو لوگوں نے اس کے اوپر رسپونڈ کیا ہے، اگر آپ اس کو ریئیکشن کو دیکھیں تو وہ تو بڑے ڈسپوائنٹڈ ہیں. انہوں نے اس کو کافی چیسٹائز کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ نے وہاں پہ جا کے کیوں بات نہیں کی. اینی وے، اس کے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اور دوسری چیز جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ آج ٹیوزڈے ہے، اور ٹیوزڈے پاکستان میں جب ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ فیملی کی ملاقات کروائی جاتی ہے عمران خان صاحب سے. پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا کیا ہوا تھا، اس سے پچھلی دفعہ ہوا کتنے ہفتوں سے ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آج بھی اسی طرح ہی ہوگا؟ ان کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی، یا کچھ چانسز آپ کو لگ رہے ہیں، یا آپ کو کچھ تیسری کوئی چیز آپشن نظر آ رہی ہے؟
نہیں، یہ میری پوزیشن وہی کنسسٹنٹ رہی ہے، اور آپ سے میں نے کئی دفعہ کہا بھی ہے کہ میرے خیال میں یہ مینج کر رہے ہیں ملاقاتیں، ان لوگوں سے ملنے نہیں دے رہے جو باہر آ کے عمران خان کی ریئل میسج دے پائیں یا دیں گے، اور انہی لوگوں سے ملنے دے رہے ہیں جو یہ ایک فالس، ایک غلط جو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ کوئی چانس بن رہا ہے عمران خان کی کوئک ریلیز کا، اور یہ میرے خیال میں سب یہ گیم کھیل رہے ہیں، اور میں ان کی جو ایفرٹس ہیں بالکل انسنسیئر ہیں، تو یہ نہیں الاؤ کریں گے کسی کو جو گیم کون کھیل رہا ہے، گیم کون کھیل رہا ہے؟ گیم یہ اسٹیبلشمنٹ کھیل رہی ہے اور گورنمنٹ کھیل رہی ہے، اور ان کے ساتھ کچھ لوگ انفارچونیٹلی ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ان کے لوگ ہیں، مے بی دے جینوئنلی فیل کہ بھائی دس از اندر اپروچ دیٹ دے شوڈ میک. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور ان میں سے ایک شاید گنڈا پور بھی ہیں، اور جو کہ گنڈا پور کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ان کی ہو، اور یہ جو منرلز بل ہے اس کے اوپر ان سے بات ہو، اور وہ کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ ان کی 1-on-1 ملاقات ہو. تو اس میں جو کوشش وہ کریں گے کہ جو بھی بل ہے، کیونکہ وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ یہ بل جو ہے اٹس گڈ فار دا پروونس، تو وہ جا کے ان کی ہو سکتا ہے کہ ان کا نوٹ جو ہے وہ لینے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وائی سو مچ ہری، کیونکہ یہ اتنا کوئی بہت ہی امپورٹنٹ بل ہے کہ ابھی مہینے 2 مہینے کے بعد وہاں پہ جناب کمپنیز آ جائیں گی اور انہوں نے سارا کچھ نکال بھی لینا وہاں سے. وائی سو مچ ہری؟ بھائی اسینشلی ہری تو اسٹیبلشمنٹ کی ہے اور گورنمنٹ کی ہے، انہیں دنیا کو دکھانا ہے، انویسٹرز کو دکھانا ہے کہ ایوری بڈی ان پاکستان از آن بورڈ، یو کین اسٹارٹ ٹو کنسیڈر انویسٹنگ ان پاکستان. تو ان کو زیادہ جلدی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا کہ یہ جا کے عمران خان سے مل بھی لیتے ہیں اور عمران خان نوٹ دے دے. وہ بالکل نہیں دیں گے. کیوں دیں گے بھائی؟ اس کو تو تھورو اسٹڈی کرنا چاہیے نا، اس کو تو اسمبلی میں ڈیبیٹ کرنا چاہیے، کنسلٹیشن ہونی چاہیے اس کے اوپر، بل کے اوپر. اتنی جلدی کیا ہے؟ وہی بات ہے نا، سنیں وہی تو کنسلٹیشن کی بات ہے نا، کہ جو آپ فرما رہے ہیں. بابر سواتی صاحب جو ہیں، بابر سلیم سواتی صاحب جو کہ اسپیکر ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان کا کیا سٹینس ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک ان کی جو کمیٹی ہے وہ عمران خان صاحب سے نہیں ملے گی اس تک ہم اس بل کو آگے نہیں جانے دیں گے، اور وہ ان کی ملاقات یا ان کے کسی بھی اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی. اب یہ بھی سنا ہے سعد بھائی کہ 2 ورژنز بنائے جا رہے ہیں اس بل کے، ایک وہ ورژن جو کہ عمران خان کو دکھایا جائے گا، اور ایک دوسرا ورژن جو کہ ایکچوئل ورژن ہے. جی ہاں، میں نے تو ایک ورژن پڑھا تھا، یہ میرے خیال میں جیو میں تھا، اور بیرسٹر سیف نے لکھا تھا، وہ پورے ٹیکسٹ اس کی پڑھی میں نے. تو اس میں تو وہ بہت ریزنیبل ساؤنڈ کر رہے تھے، بہت ہی ریزنیبل بل ہے، پروٹیکشن آفر کرتا ہے انویسٹرز کو، پروٹیکشن آفر کرتا ہے کے پی کے لوگوں کو، اینڈ سو آن سو فورتھ. آپ بالکل ٹھیک کہہ سکتے کہ یہ وہ ایک ورژن ہے، دوسرا ورژن بھی ہو سکتا ہے کوئی. لیکن یہ ساری چیزیں تو ڈیبیٹ، اوپن ڈیبیٹ میں آئیں گے نا سامنے. ڈیبیٹ نہیں ہونے دی جا رہی نا، ڈیبیٹ ہی سے تو ڈر رہے ہیں کہ ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے. ڈیبیٹ سے تو یہ ہر وقت ڈرتے ہیں. مائی پوائنٹ از دس کہ کوئی جلدی نہیں ہے، کسی کو پریس نہیں کرنا چاہیے اس کو، بیکاز اس کا لیوریج بھی تو کچھ لینا چاہیے نا. ان ریٹرن واٹ ول دے ڈو؟ تو اس کا جو ریٹرن میں عمران خان کے ساتھ جینوئن نیگوسیشنز ہونی چاہیے، ان کی کوئی ریلیز کی ڈیٹ ہونی چاہیے، ان کی پارٹیسپیشن کی کوئی ڈیٹ ہونی چاہیے پالیٹکس میں واپسی میں. وہ تو بہت ان کی ریلیز کے ساتھ کنڈیشنل کرنا چاہیے. اب اگر میں مجھ سے آپ سیاسی بات کر رہے ہیں تو آئی ووڈ میک اٹ کنڈیشنل، ٹھیک ہے نا جی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھائی ان کے بھی تو فیلنگز ہوں گے نا عمران خان کے. مے بی ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو میک اٹ کنڈیشنل، مے بی ہی سیز کہ بھائی یہ تو میری پرسنل، میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے یہ، وی ہیو ٹو لک فار دا گڈ آف دا کنٹری. لیکن پارٹی کو تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے نا. پارٹی تو کچھ بھی نہیں کر رہی نا کسانہ صاحب، جبھی تو یہ اتنے سارے ڈفرینٹ ایوری ویک ایوری ڈے کچھ نہ کچھ نیا آتا رہتا ہے. اور اس میں کسی میں لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ عمران خان کی کوئی امپروٹی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا جی، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ بڑے پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہوئے ہیں پنجاب میں ڈاکٹرز کے. وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس نے کسانوں کو بھی ایلینیٹ کر دیا ہوا ہے، وہ بھی بڑے پریشان ہیں. پنجاب کی جو گورننس ہے اس کے اوپر تو بڑے کوسچنز اٹھ گئے ہیں ساتھ بھائی.
اور کوشچنز اٹھ رہے ہیں اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے جب لوگ اسٹریٹس پہ آتے ہیں اور اس طرح پروٹیسٹ کرتے ہیں اور کنٹینیوسلی کرتے ہیں, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لیکن دوسری طرف وہ پی آر ایکسرسائز تو چل رہی ہے, وچ از کہ بھائی جو گورنمنٹ چینلز ہیں اور جو میڈیا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ایسی حکومت آئی نہیں پنجاب کے اندر, اور یہ جو چیف منسٹر ہیں کیا کارنامے کر رہی ہیں. تو وہ تو دوسری طرف چل رہا ہے نا. لیکن آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, دس ریفلیکٹس کہ لوگ اپسیٹ ہیں, خوش نہیں ہے بالکل, اور یہ چیز بڑھ سکتی ہے. اور اگر یہ ایسا وقت ہے کہ سیاسی پارٹی لائک پی ٹی آئی جس کا اتنا امپورٹنٹ انفلوئنس ہے پنجاب کے اندر, اس کو یوٹیلائز کریں, اس ڈسکنٹینٹمنٹ کو یوٹیلائز کریں. یہ صحیح بات ہے. اور اس کو یہی مسئلہ ہے نا, یہ پی ٹی آئی کی پتہ نہیں یہاں پہ جو قیادت ہے اس کو کیا مسئلہ بنا ہے, وہ ان چیزوں پہ سوچتے ہی نہیں ہے. اینی اچھا, ایک اور چیز ہے بڑی امپورٹنٹ ہے جی. ابھی آپ نے جو پولیٹیکل سینیریو کی بات کی ہے, ایک میں آپ کو رپورٹ دکھا رہا ہوں اور وہ آپ ذرا دیکھیں, اس پہ میں آپ کا کامنٹ بھی چاہوں گا. یہ دا نیوز نے یہ خبر چھاپی ہے جی, اور یہ بلکہ انالیسس ہے یہ ہمارے جناب انصار عباسی صاحب کا, کہ دا شہباز منیر ایکویشن a two-way affair. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ this rare mutual appreciation is seen as stabilizing force in system that often suffers from mistrust between key power centers. آپ اس سے اگری کرتے ہیں جی؟ یہ جو رپورٹ ہے, اٹ سیمس کہ یہ جو سیم پیج کا جو بزنس ہوتا ہے پاکستان میں جو چلتا جا رہا ہے, جب بھی سویلینز گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو سیم پیج ود دی اسٹیبلشمنٹ بہت ضروری ہے. یہ بالکل اس کا پلس ہے. یہ جو ہے نا, یہ دکھایا یہ جا رہا ہے کہ جو ہمارا ہائیبرڈ نظام ہے وہ اتنا ونڈرفلی چل رہا ہے, کیونکہ دو لوگ ان میں جو سب سے بڑا obviously the army chief who is the all powerful, اور ان کا subordinate prime minister جو ہے so called, تو وہ ایک پیج کے ہیں, لیکن more importantly ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ساری رپورٹ اس میں لگتا یہی ہے کہ کہہ رہی ہے ایک دوسرے کے کوالٹیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اب ہم لوگ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی کوالٹیز کیا ہیں جو ایسی. تو آپ نے بڑا امپورٹنٹ لفظ یوز کیا سبارڈینیٹ کا. ڈو یو ریئلی مین اٹ؟ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ نے سبارڈینیٹ کا لفظ یوز کیا ہے, میں نے کہا ڈو یو مین اٹ؟ I do mean it. He is subordinate to the army chief. Absolutely. یا آپ یہ جو پاور ایکویشن سامنے دیکھ رہے ہیں, آپ جو پاور ایکویشن سامنے دیکھ رہے ہیں, بیلنس تو نہیں ہے نا, یہ انبیلنسڈ ہے on the heavily on the chief side. Sorry, آپ کیا کہہ رہے تھے کچھ اور؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ this is a disgrace for democracy then, so called democracy, whatever. It is a disgrace for any normal country. چھوٹی کنٹری نہیں ہے, اٹس اے میجر کنٹری اینڈ سو آن. کہ بھائی 75 ایئرس کے بعد بھی ہم ایسی دیکھتے ہیں لوگوں کو, یہ ایکویشن دیکھیں گے ہم. اس کا تو کوئی میرے خیال میں اور ایگزامپل ہی نہیں رہا کوئی. اس طرح کی چیزیں دیکھ کے یقین کریں کہ دل کڑتا رہتا ہے کہ یار یہ ہم کہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے. اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ اتنا برا آ رہا ہے کہ جس کی سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کا کیا بنے گا, پاکستان کی جو پالیٹی ہے اس کا کیا بنے گا, اور اس کا نتیجہ دیکھیں, اس کی جو ریپرکشنز ہیں وہ دیکھیں. میں ابھی بلکہ ایک رپورٹ آپ کو اور دکھاتا ہوں, یہ ذرا دیکھیں اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے. وہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ٹریبیون کی خبر ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئرز ڈاکٹرز among thousands of skilled Pakistanis employed abroad in first quarter of 2025. ساتھ بھائی, Saudi Arabia led with 121,970 Pakistani workers in 2025, followed by Qatar, Oman and the UAE as key destinations. آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے 2-3 مہینوں کے اندر 1,75,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے چلے گئے ہوئے ہیں. اور پاکستان میں ابھی وہ ہمارے محترم آرمی چیف صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ برین گین ہو رہا ہے. یہ جو آرگیومنٹ ہے برین گین کا, تو مجھے تو یہ آرگیومنٹ بالکل میں ایگری نہیں کرتا اس سے, اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا. بھائی آپ اپنے ملک کے اندر ان لوگوں کے لیے جابز نہیں دے سکتے. یہ لوگ ایک دے آر ناٹ پارٹ آف دا سسٹم. یہ جو ہے ان کے لیے آپشن ہی کوئی نہیں ہوتا. لیکن یہ تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یہ رپورٹ تو آفیشیل رپورٹ ہے نا, یہ تو بڑی خوشی کے وہ ہے کہ بھائی ہم نے پلیس کر دیا ان لوگوں کو, اور یہ ہمارے ٹیلنٹ کو ریکگنائز کر رہے ہیں.
لیکن بھائی جو ڈیمیج پاکستان کو ہوتی ہے اس چیز سے, ٹھیک ہے, ریمیٹنسز آتی ہیں اور ریمیٹنس بڑھتی چلی جا رہی ہیں. بھائی آپ کی میجر ایکسپورٹ ہیومن ریسورسز اگر ہے تو ملک کون بنائے گا؟ ملک کے اندر کون یہی سارے لوگ ان کا برین ہی تو بناتا ہے اس ملک کو اور چلاتا, دونوں چیزیں ہیں. تو آئی تھنک اس میں کوئی فخر کرنے کی بات نہیں, اس میں کوئی فخر کرنے کی بات نہیں. اچھا, ایک بڑی امپورٹنٹ تھوڑی سی انٹرنیشنل جو نیوز ہے اس کے اوپر میں چاہوں گا آپ کے ذرا تھوڑا سا آ جائے صورتحال کے, جو غزہ کے اوپر صورتحال بنی ہوئی ہے اس کا ہم امپیکٹ دیکھیں پاکستان میں. ابھی ریسنٹلی کچھ پالیسی ڈکلیئرڈ لیول پہ, جو ڈکلیریٹری لیول پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ جی آپ غزہ کے اوپر احتجاج کر سکتے ہیں, اور کہا گیا جی کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے بڑے خراب تعلقات ہیں, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لیکن ایکچوئل جو سچویشن ہے وہ آپ نے دیکھ ہی لی تھی, جو کہ امریکن جوئش کانگریس کا جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا اس پہ اب کیا صورتحال بن رہی ہے؟ کیا واقعتاً یہ سرفیس پہ یہ کچھ نظر آ رہا ہے لیکن بیہائنڈ دا سرفیس کچھ اور چیزیں چل رہی ہیں؟ ڈیفینیٹلی ملٹیپل چیزیں چل رہی ہیں. ایک تو سمپل بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو سسٹم رہا ہے نا کہ پریشر کوکر جب ہوتا ہے ایک ٹائم کے اوپر تھوڑا سا اس کو ریلیز کر دینا چاہیے پریشر کو, تو یہ ایزی پریشر ہے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ اس میں گورنمنٹ کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہوئی نا, یہاں تو اس ہائیبریڈ نظام کے خلاف کوئی بات نہیں ہوئی, پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی کوئی بات نہیں ہوئی, یہ تو غازہ کی بات ہوئی. اور غازہ کے اوپر تو سب لوگ یونائٹڈ ہیں پاکستان کے اندر اور اسٹریٹس پہ بھی آتے ہیں, لیکن تو یہ اچھا ان کے لیے ایک ایونیو ہے پریشر ریلیز کرنے کا. لیکن کیا نام ہے, پیچھے جو ہو رہا ہے وہ تو کلیئر ہے کہ بھائی ابھی آپ کو دیکھا کہ یو اے ای کے نمبر 2 مین آئے تھے اور یہ آئے ہوئے ہیں اس وقت, اور انہوں نے ابراہم ایکارڈز کو سائن کیا ہوا ہے, اور وہ کافی اسرائیل کے پروپوننٹ ہیں اس ویسٹ ایشیا میں. تو ڈیفینیٹلی کچھ باتیں چل رہی ہوں گی, اور اس میں اب نیکسٹ اینگل تو یہی ہے کہ بھئی ایران کا ایشو کیسے ریزالو ہوتا ہے, یہ بھی ڈسکشن چل رہی ہوگی. اگر امریکہ اور اسرائیل کی کوئی پوزیشن چینج ہوتی ہے اباؤٹ ایران تو اس میں بھی ایک رول یو اے ای اور پاکستان کا, جو اس میں دیکھیں نا ساری اسٹیٹمنٹس جو آ رہی ہیں نا, جس طرح مثلاً احسن اقبال کی اسٹیٹمنٹ آئی اس دن, اللہ طارق کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ جی ہم اسرائیل کے ساتھ نہ تو لڑ سکتے ہیں, نہ سفارتی سطح پہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں, نہ معاشی سطح پر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں, کسی بھی لیول پہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ چپ کر دیں, جو وہ کہتے ہیں ان کو مان لیں, بس تسلیم کریں, اور ان سے کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اٹھا لیں, ورنہ اپنا اپنا کام کریں. جب تک کہ پاکستان اکنامک باسکٹ کیس رہے گا جس طرح کے ہمارے حالات ہیں, جب تک ہمارے معاشرے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے اور اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہوں گے, جب تک ہم انہی چیزوں پہ ریئیکٹ کرتے رہیں گے, آئی مین وی ول ٹیک آرڈرز, our sovereignty is always compromised. یہ تو کلیئر ہے بالکل. ہم کوئی نیشنل انٹرسٹ میں تو نہیں کر رہے نا, یہ اس میں تو یہی we are reacting. Two different things. اچھا, ایک اور آخر میں بات ذرا کر لیں, بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, وہ یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے فیصلہ کر لیا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو بجٹ ہے, اس کے جو آپریشنز ہیں, ان کو 50% تک جو ہے وہ کٹ کر دیا جائے. یہ میں بلکہ آپ کو دکھاتا ہوں, یہ جو میمو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ the memo, a copy of which was obtained by the New York Times, proposes eliminating almost all funding for international organizations like United Nations and NATO, ending the budget for supporting international peacekeeping operations, and curtailing all of the department's educational and cultural exchanges like the Fulbright program. یہ بھی آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھ بھی دیا تھا, پاکستان کے حوالے سے بھی کر رہا تھا. اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مختلف ایمبیسیز جو ہیں وہ بھی بند کرنی پڑیں گی, ان کا بھی آپریشن جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو کٹ شارٹ کیا جائے گا, سب کچھ وہ کیا جائے گا, ڈاؤن سائز کیا جائے گا. یہ کتنی بڑی خبر ہے, حالانکہ آفیشلی ابھی تک اس کو تسلیم نہیں کیا گیا. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہہ لیجیے ایسی کوئی بات نہیں ہے, روبیو نے بھی کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں, لیکن نیو یارک ٹائمز آخر رپورٹ کر رہا ہے. کوئی اس میں مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ اس کو دیکھ رہے ہیں, ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جب سے آئی ہے, اور آپ کو تو پتا ہے کہ ریپبلکن پارٹی میں جو ایکسٹریم رائٹ ہے وہ یونائٹڈ نیشنز اور نیٹو ویٹو کی جو ایکسپینسز ہیں وہ بلیو یہ کرتے ہیں کہ امریکہ از پلئنگ بہت ٹو مچ انٹو اٹ, اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا امریکہ کو. تو ڈیفینیٹلی یہ دیکھ رہے ہوں گے. لیکن امریکہ کی آؤٹ ریچ جو ہے نا, اگر انہوں نے کٹ بیک کیا وہ کافی افیکٹ ہوگی, تو وہ دیکھنا پڑے گا کس لیول تک جاتے. وہ تو ہوتی. چلیں لیٹس سی, اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کا تجزیہ لیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ اسد بھائی, جلدی ملاقات ہوگی جی. سی یو سون. السلام علیکم.